कहीं पर माज़अल्लाह हेरोइन का नशा हो रहा है, और ये बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे जर खरीद गुलाम हमारे नौजवानों के दरमियान भेजे जाते हैं मंसूबा बंद तरीके से। कोई जवान अगर बाअखलाक हो, बाकिरदार हो, खूबसूरत हो, जिससे तरक्की का अंदेशा हो कि ये तरक्की करेगा, ये आगे बढ़ेगा, ये पढ़ेगा आगे बढ़ेगा, तिजारत करेगा आगे बढ़ेगा, इस तरह के मामलात जिनके साथ होते हैं उनको नशे का आदी बनाया जाता है, नाकारा बनाया जाता है। आज हालात ये हैं कि फैशन के नाम पर फिल्में दिखाकर, सीरियल दिखाकर, आर्ट के नाम पर, इसके नाम पे, उसके नाम पे हमारे जवानों को आज नशे का आदी बनाया जा रहा है। कल तक वो जवान जो बहुत तरक्की की उमंगे रखता था, जब दो पैसा आ गया नशे का आदी बन गया, तो अब कर्ज में डूबा जा रहा है, सूद में डूबा जा रहा है, तरह तरह के जो है वो बोझ तले डूबा जा रहा है। मेरी कौम के जवानों, आप नशे के लिए नहीं थे, हमारे मजहब में नशे की इजाजत नहीं है। आप जानते हैं नशा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में सिर्फ एक घूंट शराब का पिएगा और बगैर तौबा के मर गया, जब वो अपनी कब्र से कयामत के दिन उठेगा, या तो उसका चेहरा सूअर की तरह हो जाएगा, या तो उसका चेहरा बंदर की तरह हो जाएगा। याद रखना, आप लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं मौलाना, मेरे दोस्तों ने मुझे माँ की कसम दी, बाप की कसम दी, बीवी की कसम दी, बच्चे की कसम दी। मैं कहता हूं मेरे भाई, अगर लोग तुझे कुरान की कसम दे के भी नशा कराएं तो तुझे नशा करने की जरूरत नहीं। अगर तुझे लोग अल्लाह की कसम देकर भी शराब पिलाएं तो तुझे शराब पीने की जरूरत नहीं। इसलिए कि हराम कामों में कोई कितनी बड़ी कसम दे दे, तुझे उसकी कसम नहीं मानना, उस तरफ न जाओ। याद रखना, जब तक मुसलमान नशे से दूर थे, मुसलमानों ये हिंदुस्तान पर 700 साल तक तुमने हुकूमत की, दुनिया में तुमने हुकूमत की। आज हमारे जवानों को दीन से हटाने के लिए नशे का इस्तेमाल किया जा रहा है, नशे का आदी बनाया जा रहा है। याद रखना, नशा पता नहीं तुम्हें कितना बर्बाद करेगा। नशा करने वाला कमाने के काबिल नहीं रहता, नशा करने वाला बीवी के काबिल नहीं रहता, नशा करने वाला जब वो माशरे में इज्जत के काबिल नहीं रहता, नशा करने वाला होश में नहीं रहता। याद रखना, बड़े बड़े करोड़पतियों को, अरबपतियों को जो है वो रोड पे आते देखा नशे की वजह से, उल्टी गिनती शुरू होती है। भाई आदमी जब नशे में रहेगा तो कमाएगा कैसे? आदमी जब नशे में रहेगा तो तरक्की करेगा कैसे? इसलिए याद रखो, आजकल ये भी कहा जाता है नहीं मौलाना अब नशे के आदी हो गए, नशा छूटता नहीं। मैं कहता हूं झूठ है, बिल्कुल झूठ है। किसने कहा नशा नहीं छूटता? अरे नादान, जब मां का दूध छोड़ने पे छूट सकता है तो फिर कौन सी चीज है जो नहीं छूट सकती? मां की दूध से बढ़ करके लजीज ग़िज़ा कौन है? जब इतनी लजीज चीज छोड़ी जा सकती है और छूटी जा सकती है तो वो शराब के कड़वे घूंट क्यों नहीं छूट सकते? इंजेक्शन क्यों नहीं छूट सकते? इंसान तू तय कर ले, मेरे भाई तू तय कर ले। और मैं अपने नौजवानों से भी कहता हूं, अगर कोई बंदा तौबा करके अच्छे रास्ते की तरफ आए, उसको ताने मत दो, उसको ढकेलो मत। याद रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि सुधरने वाला सुधरना चाहता है लेकिन हमारा जालिम माशरा उसको सुधरने नहीं देता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर तुम नशा करोगे ना, हुजूर नाराज होंगे, हुजूर बेजार होंगे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो नशा करता है अगर बीमार पड़े तो उसको देखने मत जाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नशा करने वाला मर जाए, इबरत के लिए उसका जनाजा ना पड़े, ये फरमाया। हालांकि हम हनफी होने के एतबार से इससे बगावत नहीं करते कि कबीरा का कितना ही बड़ा मुर्तकिब होगा उसका जनाजा पढ़ा जाएगा, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो है वो इबरत के लिए फरमाया कि जो नशा करते हैं उनको बेटियां ना दो, बीमार पड़े देखने मत जाओ, वो कर्ज मांगे उनको कर्ज मत दो, भूखे उनको खाना मत खिलाओ, मर जाए उनके जनाजे में मत जाओ, क्योंकि ताकि लोगों को इबरत हो। मुसलमानों आज क्या हो गया है, तेजी से नशा बढ़ता जा रहा है। स्कूल पढ़ने वाले हमारे बच्चे नशे में डूब रहे, कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे नशे में डूब रहे। नशे को क्या समझ रखा? ये फैशन नहीं है, ये अंदर से आपको खोखला करता है, आपके फेफड़े खराब होते हैं, कैंसर का मर्ज पैदा होता है, बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा होती है। एक बात आपको बताऊं, बहुत खास बात दिमाग में रख लो। आप बताइए, खाना कितनी अच्छी चीज है, कितनी अच्छी चीज है खाना, खाने से कितना सब कुछ होता है। आप मुझे बताओ मेरे भाई, हमारा मजहब का निजाम यह है कि जो खाना इंसान की जिस्म की ग़िज़ा है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज्यादा ना खाओ, ज्यादा ना खाओ, इसलिए कि ज्यादा खाओगे तो बीमार पड़ोगे।
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ کھانے والوں کے لیے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں جس کو بھوک نہیں ہے پھر بھی وہ کھاتا ہی رہتا ہے تو اللہ کا عذاب اس سے قریب ہے، اللہ کا عذاب اس کے قریب ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے مذہب کا مزاج یہ ہے، تو اب زیادہ کھانے سے کیوں منع کیا؟ زیادہ کھانے سے اس لیے منع کیا، زیادہ کھائے گا تو بیمار پڑے گا۔ تو نادان جو حلال اچھی غذا اگر وہ تجھے بیمار کر دے تو اللہ کے رسول اس کھانے سے تجھے منع کر رہے ہیں، تو وہ نشے کی چیزیں، وہ شراب کی چیزیں جو تجھے کینسر میں مبتلا کر دے، جو تجھے بیماریوں میں مبتلا کر دے، جو تجھے نامرد بنا دے، اب میرے بھائی بتاؤ اس کی تجھے کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اچھی طرح یاد رکھنا کہ جب بھی کوئی انجینئر کوئی مشین بناتا ہے تو انجینئر اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون سی چیز مشین کے لیے مفید اور کون سی چیز مضر ہے۔ یہ بات ہے نا آپ کے سامنے؟ جیسے موبائل میں پانی ڈالو گے تو موبائل خراب ہو جائے گا، پانی موبائل گرے گا تو موبائل خراب ہو جائے گا۔ تو کیا ہوتا ہے، جس نے موبائل بنایا اس نے ساتھ میں یہ بھی لکھا کتاب کے اندر کہ موبائل پانی میں گرنے سے بچانا ورنہ موبائل خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح جس نے کار بنائی اس نے یہ بھی ساتھ میں لکھ کر کے دیا انجینئر نے کہ اس میں ڈیزل ڈالو گے تو چلے گی، پیٹرول پہ نہیں چلے گی، پیٹرول ڈالو گے تو چلے گی، ڈیزل ڈالو گے تو خراب ہو جائے گی، مٹی کا تیل راکٹ ڈالو گے تو انجن بھسٹ ہو جائے گا۔ یہ سب اس نے لکھا کہ نہیں لکھا؟ کس نے لکھا؟ انجینئر نے لکھا، اپنی کتاب میں لکھا۔ کیوں؟ میں نہیں لکھ سکتا، یہ نہیں لکھ سکتے، یہ نہیں لکھ سکتے، کیونکہ مشین بنانے والا انجینئر زیادہ جانتا ہے کہ میری بنائی ہوئی مشین کو کیا مفید ہے کیا مضر ہے۔ کسی مذہب میں اتنی تفصیل نہیں ملے گی جتنی مذہب اسلام میں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے اسلام بھیجا اسی نے انسان کو بنایا، اور بنانے والا زیادہ جانتا ہے کہ جس کو میں نے بنایا کیا مفید ہے کیا مضر ہے۔ تو بنانے والا کون ہے؟ اللہ، اور اس نے بنایا تو پھر بنانے والا اللہ اسلام بھی بیچتا ہے، قرآن بھی بیچتا ہے، تو جو ہماری صحت کے لیے مفید تھا وہ ہمارے لیے حلال کر دیا، جو ہمارے لیے مضر تھا وہ ہمارے لیے حرام کر دیا۔ اب مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ لوگ موبائل کو تو پانی سے بچاتے ہیں لیکن اپنے آپ کو نشے سے کیوں نہیں بچاتے؟ کتنے نادان ہو! ارے موبائل پانی میں جائے گا تو وہ موبائل خراب ہو جائے گا، اور تم نشہ کرو گے تو تمہارے جسم کی مشین خراب ہو جائے گی، جلدی مرو گے، جلدی بیمار پڑو گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے توبہ کرو، یہ شراب، یہ نشے کی چیزیں تمہیں بیمار کرتی ہے، تباہی کے دانے۔ ارے کم سے کم اپنا نہیں سوچتے، اپنے بچوں کا تو سوچو کہ تمہارے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو تمہارے بچوں کو چڑھایا جاتا ہے، یہ شرابی کا بچہ آیا، یہ شرابی کا، اس کا باپ تو نشہ کرتا ہے۔ جب تم نشہ کرو گے تو تمہارے بچے احساس کمتری کا شکار ہوں گے، احساس کمتری کا شکار ہوں گے تمہارے بچے، وہ نشہ کرنے والے کی اولاد کہلائیں گے۔ پھر اس کے بعد جب وہ جوان ہوں گے تو اچھے گھرانے کا رشتہ تمہارے بچوں کو نہیں آئے گا، لوگ کہیں گے اس کا باپ تو شراب پیتا ہے، اس کا باپ تو نشہ کرتا ہے، تو اچھے گھرانے کے رشتے نہیں آئیں گے۔ تمہارے چند غلطیوں کی وجہ سے بچپنا خراب ہوا، جوانی خراب ہوئی، اب آگے کی زندگی بھی ان کی تباہ اور برباد ہوگی۔ اس لیے کم سے کم اپنے بچوں کا خیال کرو، کم سے کم اپنی بیوی کا خیال کرو، کم سے کم اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال کرو۔ مسلمانوں یاد رکھو، سب کچھ اپنے شوق ہی نہیں ہے، سب کچھ اپنا ذوق ہی نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، بدلو، انقلاب پیدا کرو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ تمہارے دوسرے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دے گا، کفارہ بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت جسے کہتے ہیں عزت کی جگہ تمہیں داخل فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ایک گناہ کا ذکر اور سن لیں، پھر میں اپنی گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ پانچواں بڑا گناہ، جھوٹی قسم کھانا۔ آج کل لوگ قسم بہت کھاتے، سچی قسم بھی مت کھایا کرو۔ جب تک مال، جان اور عزت پہ بن نہ آ جائے، ایک دم آخری سٹیپ نہ آ جائے، اس وقت تک کہ سچی قسم بھی مت کھاؤ۔ جو سچی قسم بھی بات بات پہ کھائے گا، سچی قسم، تو بھی اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے گا، سچی قسم کھانے والوں سے۔ اب بتاؤ جو جھوٹی قسم کھائے، حدیث پاک ہے، علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے نام کو قسم کا نشانہ مت بنانا، اگر تم میں سے کسی نے میرے نام کی جھوٹی قسم کھائی تو میں اس پر بھی اور اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کروں گا۔
آج کل ساس بہو کے جھگڑے میں قسم کھائی جاتی، میاں بیوی کے جھگڑے میں قسم کھائی جاتی، قسم نہ کھاؤ۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں نیک لوگوں کی 10 علامت ہے، اس میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو نیک ہوگا وہ کبھی قسم نہیں کھائے گا۔ نیک لوگ قسم کھانے سے بچتے ہیں، جب تک بالکل مجبوری نہ ہو اس وقت تک قسم نہ کھاؤ، اور قسم بھی کھاؤ تو پھر سچی کھاؤ، جھوٹی قسم نہ کھاؤ۔ جھوٹی قسم کا انجام بہت برا ہے، جھوٹی قسم پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور بلکہ 7 پشتوں تک لعنت کا اعلان فرمایا ہے، اس لیے جھوٹی قسم نہ کھاؤ۔ اللہ اکبر، کیا حال ہو گیا لوگوں کا، 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے بھی اللہ کی قسم کھاتے ہیں، پالک اور سبزی بیچنے کے لیے بھی اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے، مذہب سے دوری کا نتیجہ ہے، اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہم نے کمپیوٹر تو سیکھ لیا، کالج کی تعلیم تو حاصل کر لی، ہم نے بزنس تو سیکھ لیا، تجارت تو سیکھ لی، مگر ہم نے اللہ کا دین نہیں سیکھا۔ جو ڈگریاں صرف قبر کے باہر کام آئے گی، ان ڈگریوں کے لیے 25 سال لگا دیے، اور جو دین کی ڈگری قبر کے اندر جائے گی ہم نے اس کے لیے کوئی توجہ نہیں کی۔ یاد رکھیے، دین کی قدر کیا کی، دین کی اہمیت کیا کی، دین کی کیا قدر جانی، کوئی قدر نہیں جانی، بلکہ آج کل فکر تو یہ بن گئی، ارے مولانا یہ دین کیا چیز ہے، یہ سب مولوی مولانا لوگ جانے، ہم کیا جانے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ یاد رکھنا، یہ دین ہی ہے، دین جس نے عرب کے بوریا نشینوں کو کیسر و کسرا کا تاجدار بنایا، یہ دین ہی ہے، دین جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں، یہ دین ہی ہے، دین جس کی وجہ سے آج انشاءاللہ ہم مسلمان کہلانے، مومن کہلانے، اور کل انشاءاللہ اسی کی برکت سے ہم جنت میں جائیں گے۔ دین کی برکت سے، مذہب کی برکت سے، مسلک کی برکت سے، اسلام کی برکت سے انشاءاللہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اس لیے دیندار بنو، لیکن دیندار کیسے؟ صرف داڑھی ٹوپی والے، کرتے پیجامے والے نہیں، بلکہ ایسے دیندار بنو جیسے دیندار بنانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تھے، اللہ کے رسول تشریف لائے تھے۔ وہ دینداری کا تصور قائم کرو، گھر میں پردے کا نظام ہو، گھر میں اسلامی نظام ہو، ہمارے گھر میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہو، جھوٹی قسم نہیں کھاتا ہو، ہمارے گھر میں لوگ فجر میں اٹھ جاتے ہو، باپ بچوں کو فجر میں اٹھاتا ہو، بیوی شوہر کو فجر میں اٹھاتی ہو، شوہر بیوی کو فجر میں اٹھاتا ہو، یہ ماحول ہونا چاہیے۔ ارے اگر ٹرین چھوٹنے کا خوف ہو تو پورا گھر ایک دوسرے کو جگاتا ہے، اور نماز فجر جانے کا خوف ہو کوئی کسی کو نہیں جگاتا، کیونکہ لوگوں کے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے، عبادت کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اسکول جانا ہو تو ماں سردی میں بھی بچوں کو جگاتی ہے، کوچنگ جانا ہو، ٹیوشن جانا ہو تو ماں باپ بچے کو مار مار کے جگاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک دن کی ٹیوشن چھوٹ جائے گی تو آپ کے بچے کا اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی تو آپ کے بیٹے کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے گا، آپ کی بیٹی کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے گا، آپ کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ کوچنگ کی اہمیت ہونی بھی چاہیے، اسکول کی اہمیت ہونی بھی چاہیے، تعلیم کی اہمیت ہونی بھی چاہیے، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ رب العزت کے قانون کی طرف توجہ کرو، قرآن کی تعلیم کی طرف توجہ کرو۔ آج سے پہلے اگر یہ سب بڑے گناہ ہو چکے، آج اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو، ہر گناہ کا علاج توبہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، معافی طلب کرو۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی 40 سال تک بھی گناہ کرے اور ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، میرا اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ میرے بھائیوں، کبھی کبھی توبہ کرانے والے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اور توبہ کرنے والے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی توبہ کرانے والے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، توبہ کرنے والے لوگ بہت بلندی پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے بزرگوں نے تصوف کی کتابوں میں کئی واقعات لکھے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج ہم آپ کو توبہ کی دعوت دے رہے ہیں، ہم یہی رہ جائیں اور آپ آگے بڑھ جائیں، اللہ کرے بڑھ جائیں آگے، اس کے کرم کی کوئی انتہا ہے، وہ تمہیں بھی آگے بڑھائے، ہمیں بھی آگے بڑھائے۔ اس ارشاد فرمایا جاتا ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ، آپ کو شوق تھا دریا کی
سیر کا. ایک بار دریا کی سیر کے لیے حضرت ذوالنون مصری تشریف لے گئے تو وہاں کیا دیکھا؟ ایک لڑکا اور لڑکی, بڑی خوبصورت لڑکی اور بڑا خوبصورت لڑکا, وہ دونوں وہ بھی دریا کی سیر کے لیے آئے. اور جب دونوں آئے تو وہ ہاتھ میں وہ موسیقی کے آلات لے کر کے, جو ستار وغیرہ بجاتے ہیں وہ لے کر آئے, شراب کی سراہی لے کر کے آئے, اور آ کر کے دونوں بیٹھ گئے, دھینگا مستی کرنے لگے. حضرت ذوالنون مصری بھی وہاں تھے, آپ نے نظریں جھکا لی, اللہ والے نے نظر